नाजरीन, ज़ेरे नज़र किताब बिलाल सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ तारीख की रोशनी में एक तस्वुराती इंटरव्यू है जो दमिश्क में उनकी वफात से चंद माह कबल 20 हिजरी में किया गया था। आइए हजरत बिलाल से मिलते हैं। नाजरीन, इस कीमती और खूबसूरत सिलसिले की 2 अक्सात आप देख चुके हैं। आज किस्त नंबर 3 मुलाहिजा फरमाएं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली किस्त आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहे। मुझे वो दिन भी याद आया जब मैं जवान होने पर बाजार में पहली बार फरोख्त के लिए लाया गया था। अब मैं इब्ने गुलाम नहीं बजाते खुद गुलाम बनने वाला था। फिर उसके बाद मैं कई बार बिका, ऊंटों के साथ, बकरियों के साथ, भेड़ों के साथ और बिल्कुल उन्हीं की तरह। आज दमिश्क में बैठकर उन बातों पर हंस सकता हूँ, मगर सोचता हूँ मुझ पर कैसे कैसे दौर गुजरे हैं। गर्म रेत और दहकते अंगारों पर लटाए जाने के दौर, मक्के के गली कूचों में गले में रस्सी बांधकर फिराए जाने के दौर, गर्म पत्थरों तले दबाए जाने के दौर, डंडों से पिटाई के दौर, ठोकरों के दौर, कोड़ों के दौर। लेकिन उस रात उमैया के गुलाम खाने में जब मेरी गर्दन मेरे घुटनों से जकड़ी हुई थी, मेरे जहन में हंसी का तस्वुर भी नहीं था। फिर उसी करब के आलम में मैंने अपने गिर्द फैली हुई जिंदगी के हुस्न को महसूस किया। वो हुस्न जो जल्द ही मुझसे छिनने वाला था। चांद, तारे, दिन रात, आते जाते मौसम, दरियाओं, पहाड़ों, मैदानों और जंगलों में जीती जागती रंग बिरंगी मखलूक, और उन सब का सरदार इंसान अपनी तमाम आरज़ुओं, उमंगों, उदासियों, खुशियों, मजबूरियों, कामरानियों और कुर्बानियों के साथ। उस रात मैंने एक सुर्ख बमरा भी देखा था जो तेज धूप में एक डंडल पर बैठा था। आज भी जब कहीं मुझे सुर्ख बमरा नजर आ जाता है, मेरा सारा दिन खुशी में गुजर जाता है। ये सुर्ख बमरे रुए अर्ज पर फैली हुई मखलूक, कब्रों में लेटे हुए मेरे माँ बाप, ये सब कहाँ से आ गए थे उस रात। मौत नजदीक महसूस होती है तो इंसान का जहन कहाँ से कहाँ छलांगे लगाता फिरता है। फिर अम्मार के वाक़े की तफसील नजरों के सामने फिरने लगी। मैं कैसे फंस गया इस सारे खेल में, मेरा क्या वास्ता था। जहन से जवाब आया, अम्मार। अम्मार ने तुझे इस दलदल में धकेला है। लेकिन अम्मार मेरा क्या लगता था? क्या रिश्ता था मेरा उससे या उसका मुझसे? अगर मैं वाकई उसे कोड़ा मार देता तो वो हरगिज मुझे इल्जाम न देता। उसे पता था कि गुलाम हुक्म उदूली कर ही नहीं सकते, बल्कि उस बेचारे ने तो खुद कोड़ा मेरे हाथ में थमा दिया था। लेकिन फिर भी मेरा हाथ उस पर नहीं उठ सका। दरअसल इसमें अम्मार का कसूर नहीं था, मेरे अंदर, हबशी गुलाम बिलाल के अंदर। कोई कह रहा था कि कुछ भी हो, आज हुक्म की तामील नहीं होगी। गुलाम खुद तो ऐसे फैसले नहीं कर सकते। गुलाम तो कोई भी फैसले नहीं कर सकते। फैसले बगैर इख्तियार के नहीं होते, और गुलामों के पास इख्तियार कहाँ। तो फिर कोड़ा मेरे हाथ से कैसे गिर गया? गुलाम को तो खुद अपने आप से डर लगता है। फिर कैसे हो गई मुझसे ये हुक्म उदूली? मैं ना बहादुर था ना अहमक कि बगावत पर उतरा था। फिर कहाँ से आया मुझ में ये हौसला? इसका जवाब कहीं और था। ये हौसला मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला था। रात भर मैं गुलाम खाने के फर्श पर किस्म पुरसी के आलम में पड़ा कराहता रहा, रस्सियों से जकड़ा हुआ। रस्सियां मेरे जख्मों में दनसती जाती थी और मेरी जहनी कैफियत ऐसी थी जैसे अंदर हथौड़े चल रहे हों। थोड़ा सा ख्याल ये भी आता था कि अगर सुबह मैं उनकी खुशामद करूं, वास्ते दूं, मिन्नत समाजत करूं, उनके कदमों पर सर रख दूं, तो शायद मुझे जिंदगी और मौत के दरमियान एक हद फासिल मुयस्सर आ जाए। कोई उम्मीद तो होगी जो मैं जिंदा था। सुबह हो रही थी। मैंने गहरे गहरे सांस लेकर नए दिन की ताज़ा हवा को अपने अंदर जज़ब किया। मगर अब मेरा जहन फिर उस एक अल्लाह के तस्वुर की तरफ चल पड़ा। उन दिनों मैं बिल्कुल अनपढ़ था। मेरी सोच में कोई अबजद शामिल नहीं थी। मैं चल तो पड़ा एक अनजानी, एक अनदेखी राह पर, लेकिन महज एक खाना बदोश की हैसियत से, जिसे प्यास तो जरूर लगती है, मगर रास्ते के कुएं उसके अपने नहीं होते। मुझे भी प्यास थी, शदीद प्यास। कुएं मेरे नहीं थे, लेकिन मैं प्यासा था, और ये प्यास मुझे खींचे लिए जा रही थी, नामानूस राहों पर, ना जाने किस मंजिल की तरफ। उस दिन अल्लाह ताला की तौफीक से मैंने अपने आप को उसके हवाले कर दिया। यही मेरा इस्लाम था। मेरे अंदर मिठास की एक लहर दौड़ गई, ऐसी कि मुझे अपने बंदरों में भी चैन मिलने लगा। मुझे यकीन हो गया कि मेरी आफियत सिर्फ और सिर्फ उस एक अल्लाह के कुर्ब में है। ये सच्चाई मेरे दिमाग में नहीं, मेरे दिल में, मेरी रूह की गहराइयों में उतर गई। मैंने इबादत शुरू की तो मेरा बातन नूर नूर हो गया। मैंने रब्बे जलील की हम्दो सना की तो मेरे अंदर अनजानी कुव्वतों के सोते उबल पड़े। मैंने अल्लाह की रहमतों की तलाश की तो खौफ मेरे अंदर से निकल गया, और फिर अल्लाह की कुदरत से सूरज तुलू हुआ। जब वो मुझे लेने के लिए आए तो मैं सरापा तशक्कुर था। उन बदनसीबों को क्या खबर थी कि यहाँ क्या हो चुका है। उन्हें शायद तवक्को थी, बल्कि मुनासिब भी यही था कि मैं उनके सामने गिड़गिड़ाता, उनके पांव पकड़ता, जमीन पर माथा रगड़ता, उनसे रहम की भीख मांगता। लेकिन जब ऐसा ना हुआ
تو وہ سمجھے میں پاگل ہو گیا ہوں۔ خوف سے میرا دماغ معاف ہو گیا ہے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ میں اپنے خالق حقیقی کے حصار عاطفت میں ہوں، اور اب وہ جو کچھ بھی کریں گے یا نہیں کریں گے وہ سب میرے رب ہی کی رضا سے ہوگا۔ انہوں نے مجھے میری جائے عقوبت پر لے جانے کے لیے زمین سے اٹھایا، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ میرا اللہ مجھے پہلے ہی ان کے ہاتھوں کی پہنچ سے کہیں زیادہ بلندی پر لے جا چکا ہے۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور بڑی تیزی سے باہر لے گئے۔ ہمیں دیکھ کر گلیوں میں کچھ کھڑکیاں بند ہوئیں۔ لوگ عام طور پر ظالم نہیں ہوتے، بہت کم ہوتے ہیں جو دوسروں پر تشدد ہوتا دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے بات سب کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ سارا مکہ جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ غلاموں کو راہ راست پر لانے کے معاملے میں اہل مکہ کا آپس میں مکمل اتفاق تھا۔ میں نے بغاوت کی تھی، حکم عدولی کی تھی، اپنے آقا کو اس کے احباب کے سامنے رسوا کیا تھا، اس کے مذہبی عقائد سے ٹکر لی تھی، اور ایسی بے راہ روی برداشت نہیں کی جا سکتی تھی۔ جہاں تک امیہ کا تعلق تھا اس کے لیے بات بالکل واضح تھی۔ وہ مجھے مجرم سمجھتا تھا، خطاکار، قصوروار۔ میں اپنی حرکتوں کی وجہ سے بحیثیت غلام اپنی قیمت گنوا بیٹھا تھا، اس لیے وہ مجھے اس رقم کا دیندار سمجھتا تھا جو اس نے مجھ پر خرچ کی تھی۔ اب صرف میری کھال اس کے کام کی تھی۔ وہ اسے کھنچوا سکتا تھا، کتوں کے آگے پھینکوا سکتا تھا، دوسرے غلاموں کی عبرت کے لیے اس کی نمائش لگوا سکتا تھا۔ آج میں یہ سب باتیں سوچتا ہوں تو مجھے امیہ پر ترس آتا ہے، کیونکہ جو دوسروں سے ناانصافی کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے ساتھ ناانصافی کرتا ہے۔ وہ مجھے ایک میدان میں لے گئے جس کے بیچوں بیچ ایک لکڑی کا کھمبا گڑا ہوا تھا۔ اس کھمبے سے انہوں نے مجھے مضبوطی سے جکڑ دیا۔ امیہ نے کوڑا سنبھال لیا۔ میں اس تشدد کی روداد بیان نہیں کروں گا۔ درد کی یاد نہیں ہوتی، درد جب ہوتا ہے تب ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ سورج سے زیادہ طاقتور ہے اور کوڑے انسان کی روح کو نہیں چھو سکتے۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں زور زور سے اللہ کو پکار رہا تھا، ایک ہی طریقے سے جو مجھے آتا تھا اور ایک ہی نام سے جو میں جانتا تھا، احد احد۔ میں بلال جس نے اب تک ہزاروں لاکھوں لوگوں کو نماز کے لیے پکارا ہے، اس وقت عبادت کے طریقوں سے واقف نہیں تھا، لیکن جب میں نے اس کا نام پکارا تو میرے دل نے گواہی دی کہ اس نے سن لیا۔ کوڑے پڑتے تھے تو میں چیختا نہیں تھا۔ میں نے اپنی زندگی کی باقی ماندہ سانسیں اللہ کے لیے وقف کر دی تھی۔ ہر کوڑے پر میری آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی، مگر میں اسی کا نام لیتا رہا۔ میں نے ان سے رحم کی التجا نہیں کی، صرف اپنے اللہ سے رحم مانگا۔ اگر میں 2-4 کوڑوں ہی میں دم دے دیتا جو عین ممکن تھا تو امیہ یقیناً یہ سمجھتا کہ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے اور اس کے ذوق ایذا رسانی کی تسکین نہ ہوتی، اور وہ شاید مجھے دوہرا مجرم سمجھنے لگتا۔ ایک تو اس کی رقم ڈوبی، دوسرے غلام مناسب سزا کے بغیر ہی فراغت حاصل کر گیا۔ کوڑوں کا ایک دور ختم ہوتا تو وقفہ ہوتا اور پھر دوسرا دور شروع ہو جاتا۔ ایسے ہی ایک مختصر وقفے میں ابو سفیان کی بیوی ہند چھاتا لیے ہوئے خوشبوؤں میں بسی میرے پاس آئی اور کان لگا کر میری نحیف آواز سننے کی کوشش کی، احد احد۔ یہ سن کر مڑی اور ہنستی ہوئی واپس چلی گئی۔ ہند کی ہنسی بڑی مترنم تھی۔ یہ بد نصیب تو واز کر رہا ہے، اور پھر مجھ پر کوڑے برسنے لگے، 1 2 3، نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ میں نے اکثر سوچا ہے کہ شاید اس دن میں درخت پر پڑے کسی جھولے پر جھولتا ہوا موت کے دامن میں پہنچ گیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ موت کیا ہوتی ہے یہ صرف وہی جانتے ہیں جو واقعی مر جاتے ہیں۔ البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ میں ہر درد سے آزاد ہو چکا تھا۔ مجھے کسی تکلیف کا احساس نہیں رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اپنی دانش میں مجھ پر ظلم کرنے والے میری دنیا سے بہت دور کہیں اپنے ظلم میں مصروف ہیں، یہاں تک کہ جب انہوں نے مجھ پر تپتی ہوئی چٹانیں رکھی جن کے بوجھ تلے میری موت یقینی تھی، تو مجھے صرف اتنا محسوس ہوا کہ انہوں نے ایک کھیل ختم کر کے دوسرا کھیل شروع کر دیا ہے۔ میں ان کی پہنچ سے باہر جا چکا تھا۔ ان کی حرکتیں مجھے آمکانہ لگ رہی تھی، بالکل بچکانہ۔ مجھے وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے عکاظ کے میلے پر ناچنے والی بھیڑیں۔ پھر میں نے آنکھیں بند کر لیں اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ مجھے اپنے سامنے سرسبز و شاداب کھیت نظر آنے لگے، چاروں طرف پھلوں سے لدے ہوئے درخت تھے۔ میں نے بہتے جھرنوں کی گنگناہٹ سنی۔ مجھے اپنے اوپر ایک روح پرور سائے کا احساس ہونے لگا۔ پھر میں ایک نہایت خوبصورت باغ میں داخل ہو گیا جہاں ہر رنگ ہر نسل کے نوجوان مرد عورتیں سیر و تفریح میں مشغول تھے۔ ان کے چہروں پر وقار تھا اور ان کے پور پور سے خوشیاں پھوٹ رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور ایک فوارے کے پاس لے گئے جہاں میں نے پانی پیا، اتنا کہ میری روح کی پیاس بجھ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں ذات باری تعالیٰ کے قرب میں ہوں۔ میں نہیں جانتا یہ کیا تھا، واہمہ تھا، خواب تھا، کوئی وجدانی کیفیت تھی، کوئی معفوق الفطرت کرشمہ تھا۔ کوڑوں سے میرا دماغ معطل ہو گیا تھا، یا محض میری افتاد تباہ تھی، یا پھر اس کیفیت میں یہ سارے ہی عناصر شامل تھے۔ بہرکیف جو کچھ بھی تھا جلد ہی ختم ہو گیا، لیکن میں آج بھی اپنے آپ سے پوچھتا ہوں
کہ بلال، کہ کیا واقعی تو نے جیتے جی جنت بری کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ آخری سزا۔ میں نے کچھ آوازیں سنی جیسے لوگ آپس میں کسی بات پر بحث کر رہے ہوں۔ ایک تو امیہ تھا، مگر یہ ایک اور ذرا دھیمی سی آواز کس کی تھی؟ میں نے آنکھیں کھولنے کی بہت کوشش کی، مگر سورج جو اس وقت اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ آگ برسا رہا تھا مجھے چندیائے دے رہا تھا۔ کچھ رقم کا ذکر ہو رہا تھا۔ یہ تو کوئی نئی بات نہیں تھی، مکے کا معمول تھا۔ مکے میں دولت کمانے کا شوق وبا کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں دوبارہ سو جاؤں اور پھر غلام کی حیثیت سے کبھی نہ جاگوں، کبھی نظر نہ ان لوگوں کو، کبھی ان کی آوازیں نہ سنوں۔ اب میں وہ جان گیا تھا جو آج سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ اللہ رحیم و کریم جب کسی کو اس دنیا سے اٹھاتا ہے تو اس کے عمل میں نرمی ہوتی ہے، لیکن انسان جب اپنے کسی ساتھی کی جان لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے نہایت اذیت ناک منصوبے بناتا ہے۔ مگر اس کڑے وقت میں بھی اللہ اپنے بندوں کے شامل حال رہتا ہے۔ میری اس آزمائش کی گھڑی میں وہ میرے ساتھ بھی تھا۔ اسی نے اس آزمائش پر پورا اترنے کے لیے مجھے ایک خاص شعور دے کر اپنے کرم سے نوازا۔ اب میرے کانوں میں ایک تیسری آواز آئی، بڑی جانی پہچانی آواز۔ ابو جہل مجسمے اختیار بنا تو ہم کانا انداز میں کہہ رہا تھا، یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے کہ غلام کو سزا ختم ہونے سے پہلے خریدا یا بیچا جائے۔ میں نے اپنے حواس قائم کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ امیہ تھا، یہ غلام تو پہلے ہی مر چکا ہے۔ اگر ابو بکر اس کی لاش کے 100 درہم دیتا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ابو بکر، اچھا تو یہ تھی وہ دھیمی سی آواز جو میں نے کچھ دیر پہلے سنی تھی۔ مگر ابو بکر یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ دھوپ کی شدت کے باوجود میں نے آنکھیں کھولی اور اس چھوٹے سے عمل کے لیے مجھے لگا جیسے میں نے اپنے سارے جسم کا زور لگا دیا ہو۔ دھوپ کے دہکتے جہنم کے اس پار سے مجھے امیہ کی آواز آئی۔ وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا، چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، غلام زندہ ہے، زندہ ہے، میں نے ابھی اسے حرکت کرتے دیکھا ہے۔ وہ نہایت تیزی سے میرے قریب آیا اور سرگوشی کے سے انداز میں میرے کانوں کے پاس منہ لا کر بولا، سانس لے، ارے بدبخت سیاہ فام حیوان، سانس لے۔ سارا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ وہ شخص جو گھنٹوں سے میرے خون کا پیاسا تھا مجھے زندہ رہنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ دیکھا جائے تو زندگی میں ہنسی کم اور ہنسنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ امیہ پھر کچھ کہہ رہا تھا، ابو بکر، غلام نے اپنے جسم کی حرکت سے اپنی قیمت چڑھا لی ہے، اب 100 میں نہیں 200 میں سودا ہوگا۔ 200 درہم میرے حوالے کرو اور لے جاؤ اسے۔ میرے اوپر رکھے ہوئے بھاری پتھر ہٹا لیے گئے، میری مشقیں کھول دی گئیں۔ بلال ایک بار پھر بکا، ایک بار پھر خریدا گیا، لیکن اس بار صرف 1 منٹ کے لیے۔ ایک نوجوان نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ میری آنکھیں خون اور آنسوؤں سے اتنی دھندلائی ہوئی تھی کہ مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر میں میری نظر ٹھہری تو میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ زید تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بلال اب تم آزاد ہو۔ میں خاموش رہا۔ اس ایک فکرے کے بعد میں کیا بھی کیا سکتا تھا؟ ادھر امیہ لہک لہک کر اپنی رقم گن رہا تھا۔ اس کی ہنسی تھی کہ تھم نہیں رہی تھی۔ ابن ابو قحافہ، تم نے اس کے 200 درہم دیے ہیں، میں تو اسے 100 پر بھی بیچنے کو تیار تھا۔ اس پر ایک کہکہا گونجا۔ اب میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ایک شخص جس کا چہرہ قندیل کی طرح روشن تھا۔ امیہ، امیہ، دھوکہ میں نے نہیں، تم نے کھایا ہے۔ مجھ سے پوچھو تو یمن کی بادشاہی بھی اس کے آگے ہیچ ہے۔ کیا میری قیمت واقعی اتنی بڑھ گئی تھی؟ میری آنکھیں لرز رہی تھیں، چلنا تو درکنار، میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک بازو سے پکڑا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے سے، اور مجھ نیم مردہ کو آدھا راستہ چلاتے اور آدھا تقریباً گھسیٹتے ساتھ لے گئے۔ 5 دن تک میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک تاریک کمرے میں بے ہوش پڑا رہا۔ کبھی تھوڑی دیر کے لیے ہوش بھی آ جاتا تھا، مگر زیادہ عرصہ بے ہوشی طاری رہتی تھی۔ میرے بستر کے گرد سرگوشیاں کرتے ہیولے مجھے مرہم لگاتے، تیل ملتے اور میرے بدن پر ٹھنڈے پاہے رکھتے۔ ایک بار مجھے ہوش آیا تو میں نے کمرے کے ایک گوشے میں کسی کو عبادت کرتے دیکھا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ 6 دن صبح کے وقت میں چند قدم اٹھانے کے قابل ہو گیا۔ میں اپنے قدموں پر چل کر باہر کھلی فضا میں آیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً ایک بکری لائے اور میرے سامنے اس کا دودھ دو کر مجھے پلایا۔ پھر وہ بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متواتر 3 دن تک تمہارے کمرے میں جا کر تمہاری صحت کی دعا کرتے رہے جب تک تمہارا بخار نہیں اترا۔ انہوں نے دعائیں جاری رکھی۔ تمہاری صحت پر وہ اتنے خوش تھے کہ میں نے کبھی کسی کو اتنا خوش نہیں دیکھا۔ وہ کہتے تھے، بلال اسلام میں داخل ہو گیا ہے، کل ہم دونوں ان کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے بھی 6 غلاموں کو آزاد کرا چکے تھے، جن میں عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی شامل تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا 7واں شخص تھا، کچھ کہتے ہیں 9واں، لیکن میرے لیے یہی بہت ہے
کہ میں سابقون الاولون میں تھا۔ بہت بڑا اعزاز تھا یہ ایک بے نوا غلام کا۔ میری اوقات ہی کیا تھی، میں وہی تو تھا جو ایک پتھر کے نیچے پڑا پایا گیا تھا۔ دربار رسالت میں دوسرے دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ان کی خدمت میں لے گئے۔ ان کی کشادہ پیشانی ان کی اعلیٰ ظرفی اور نجابت کا مظہر تھی۔ ان کی مسکراہٹ روح میں خوشیوں کی لہر دوڑا دیتی تھی۔ ان کی خوبصورت متناسب آنکھوں کی سیاہی میں گہرے بادامی رنگ کی ہلکی سی آمیزش تھی۔ ہاتھ ملاتے تھے تو مضبوطی سے، اور اس وقت تک گرفت ڈلی نہیں کرتے تھے جب تک دوسرا ان کا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا۔ زمین پر ان کے قدم اتنے ہلکے پڑتے تھے کہ لگتا تھا پانی پر چل رہے ہیں۔ پیچھے دیکھنے کے لیے مڑتے تھے تو صرف گردن نہیں موڑتے تھے بلکہ کمر سے ان کا سارا جسم ساتھ مڑتا تھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اللہ کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب میں پہلی مرتبہ ان سے ملا تو وہ تنکوں کی ایک سادہ سی چٹائی پر اپنے امزاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بچے تھے، ان کا ہاتھ تھام کر کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ کوئی برا آدمی ہے کیا؟ نہیں، یہ وہ شخص ہے جسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھے اور مجھ سے بغلگیر ہو گئے اور مجھے گلے لگائے لگائے فرمایا، بلال، جب تک دنیا قائم ہے یہ بات یاد رکھی جائے گی کہ اسلام کی راہ میں اذیت برداشت کرنے والے پہلے شخص تم تھے۔ ان کے گرم گرم آنسو میرے چہرے پر گر رہے تھے۔ جب سے میرے ماں باپ اللہ کو پیارے ہوئے تھے، یہ پہلے شخص تھے جن کے محبت بھرے آنسو میں نے اپنے چہرے پر محسوس کیے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے ایک گڑھے کی تہہ سے بحفاظت باہر نکال لیا ہو، لیکن اس کے باوجود میرے لیے یہ لمحہ خوشی کا نہیں تھا۔ میری خوشی کا کیا محل تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشکبار تھے۔ کائنات کا سب سے پاک صاف دل میری وجہ سے غمزدہ ہوا تھا۔ یہ بات میری فہم سے باہر ہے کہ نصارہ اس بات میں کیا خوشی محسوس کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے روئے تھے۔ مجھ ناچیز کی سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ کسی پیغمبر کو رنجیدہ کرنا کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ سب مجھے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے لیے آنسو بہائے، تجھے بہت بڑا مرتبہ حاصل ہوا، تو نے بڑی منزلت پائی، لیکن مجھے ان سے اختلاف ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ چٹائی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس بات پر میں چونک گیا۔ کہاں میں، کہاں وہ عالی نسب۔ میں آج تک قریش کے کسی فرد کے سامنے نہیں بیٹھا تھا۔ میرا منصب یہ تھا کہ میں ان کے روبرو جاؤں تو ایستادہ رہوں۔ ایک ہی چٹائی پر ان کے ساتھ بیٹھنے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں انتہائی تذبذب کے عالم میں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مخصوص مشفقانہ انداز میں میری مدد فرمائی۔ دیکھو بلال، اگر تم بیٹھو گے نہیں تو علی ہم کو اپنے کھیل نہیں دکھائے گا۔ میں بیٹھ گیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اہل منصب کے پہلو میں ایک ہی چٹائی پر، اور یہیں سے میری 22 سالہ رفاقت کا آغاز ہوا، جس کی بنا پر مجھے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلانے کا شرف حاصل ہوا۔ 22 سال پر محیط شب و روز کا یہ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحے تک رہا۔ اس تمام عرصے میں ان کے ساتھ بیٹھا، ان کے ساتھ چلا، ان کے ساتھ سفر کیے۔ مدینہ منورہ میں انہیں صبح نماز کے لیے بیدار کرنے کی سعادت بھی میرے مقدر میں آئی۔ صبح جب میں اذان کے لیے جاتا تو پہلے ان کو بیدار کرتا، ان کے حجرے کے دروازے پر ہلکے سے دستک دیتا اور کہتا، یا رسول اللہ، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ہاں، میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اور یہ وہ مرتبہ ہے جس پر شاہان عالم رشک کرتے ہیں۔ اس دن جب میں ان کے ساتھ چٹائی پر بیٹھا تو بیٹھا کیا، عرش کی بلندیوں تک اٹھ گیا۔ جب علی اپنے کھیل دکھا رہے تھے تو سارا گھر خوشیوں سے معمور ہو گیا تھا۔ وہ پھلانگتے تھے، کودتے تھے، کلابازیاں کھاتے تھے، الٹی سیدھی اور پھر ہوا میں اچھلتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہوائی میں پکڑ کر اپنے بازوں میں لے لیتے۔ بچوں کو ان سے بڑا پیار تھا، وہ ان کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کے اندر کوئی موسیقی ہے جیسے صرف بچے ہی سن سکتے ہیں۔ وہ لوگوں سے ان کی عمر اور مزاج کی مناسبت سے گفتگو کرتے تھے، بچوں سے بچوں کی باتیں، بچوں کے لطیفے، بچوں کے مذاق، اور بڑوں سے بڑوں کی دلچسپی کی باتیں۔ ایک دن مدینے میں نماز پڑھنے تشریف لائے تو شانوں پر ایک چھوٹی سی بچی کو سوار کرایا ہوا تھا۔ یہ بچی ایک ننھے فرشتے کی طرح مسجد میں سب سے اونچی نظر آ رہی تھی، اور اپنی معصومیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال کھینچنے کی گستاخی بھی کر رہی تھی۔ اسے بہت دیر تک شانوں پر بٹھائے رکھا، اتارا اس وقت جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور نماز ختم کرتے ہی پھر اسے اٹھا لیا۔ اس بچی کا نام امامہ تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ حالہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پوتی تھی۔
अबुल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु और ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की दुख्तर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र छेड़ता हूँ तो बात कहीं से कहीं जा निकलती है। बेशुमार वाकयात जहन में उभरने लगते हैं। किसको छोड़ूं, किसको बयान करूं, कहां से इब्तिदा करूं, कहां इंतहा। उनकी यादों, उनकी बातों ने मेरी जिंदगी के आखिरी दिनों के एक एक लम्हे को हुस्न से भर रखा है। चारों तरफ नूर ही नूर फैला हुआ महसूस होता है और नूर के इस दायरे में मैं एक स्याह नुक्ता। कितनी रहमत है मुझ पर अल्लाह ताला की।